देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। 9 मई या 9/11 और नई सफबंदी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मेरा मैसेज है तमाम पीटीआई के लोगों को, स्ट्रांग रहें, तकड़े हो जाएं बस। मैंने फैसला किया है कि पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ सदारत। आजकल की जो सियासी सूरत हाल उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फैसला करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। सियासत की सूरत हाल, कुर्बानी से पहले कुर्बानी की आस और कुर्बानी से पहले ही गोश्त के हिस्सों पर अपना अपना नाम लिखवाने जैसी हो रही है। क्योंकि पीटीआई के हिस्से बकरे होने का काम पूरी तरह मुकम्मल हुआ नहीं, लेकिन इसमें से सब अपना अपना हिस्सा वसूल करने के लिए अब कुछ मौसमी और कुछ सियाने सियासतदान छुरियां टोके निकाल कर मैदान में आ चुके हैं। जो सियासत छोड़ चुके थे, वक्त, हालात और मफाद देकर दोबारा सियासत ज्वाइन कर रहे हैं। जो सियासत से ब्रेक ले चुके थे, वो अचानक ब्रेक को ब्रेक करके दोबारा कोई रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए मुतहर्रिक हो रहे हैं। अपने अपने हिस्से की जंग, या यूं कह लें कि अपना अपना हिस्सा वसूल करने की जंग बस अब शुरू हुआ चाहती है। ये जंग सिर्फ नए या पहले से गैर फाल खिलाड़ी ही नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो तमाम लोग जो पहले से पीटीआई के खिलाफ इत्तेहाद बनाकर हुकूमत कर रहे हैं, अब वो भी आपस में लड़ेंगे। और जो पीटीआई को छोड़ कर आ रहे हैं, वो भी लड़ेंगे। इस वक्त मुतहर्रिक तो सभी हो रहे हैं, लेकिन करना क्या है, जाना कहाँ है, शायद किसी को नहीं मालूम कि नई सफबंदी में कुछ वक्त बाकी है। सियासत के लिए ताहयात नाअहल और सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता जहांगीर तरीन का जहाज एक शहर से दूसरे शहर की परवास कर रहा है। मीडिया को बड़े बड़े रहनुमाओं की शमूलियत और नई सियासी पार्टी बनाने की खबरें दी जा रही हैं। कहीं जहांगीर तरीन नई गंगा बहाने की कोशिश में है, तो कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बहती गंगा में आशनान करने निकल पड़ी है। आसिफ अली जरदारी दुबई का आराम और सुकून छोड़कर लाहौर में खैमा जन हो चुके हैं। अब तक पीटीआई छोड़ने वालों को सबसे ज़्यादा खुशामदीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कह रही है, तो काफ लीग में खुद को सिमेट कर दोबारा मुनज़्ज़म करते हुए हम ख्यालों का पूरी तरह ख्याल रखने में मसरूफ हो गई है। फवाद चौधरी एंड कंपनी की जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, पीटीआई छोड़ने और ना छोड़ने वालों से राब्तों के दावे, और दूसरी तरफ से वजाहतों ने अलग ही एक कन्फ्यूजन फैला रखी है। अब इम्कान है कि ये ग्रुप चेयरमैन पीटीआई को माइनस करके पीटीआई के अंदर से नई पीटीआई निकालने, अपने ही चेयरमैन से अलग होने की कुर्बानी मांगने, या तरीन ग्रुप में से सबको शामिल करने के मिशन पर हो सकता है। जो टूट गए वो नई सफ़ों में शुमार हो रहे हैं, और जो नहीं टूट रहे वो गिरफ्तार हो रहे हैं। ताज़ा गिरफ्तारी तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की हुई है। अच्छा, एक वो हैं जो टूटना भी नहीं चाहते और गिरफ्तारी से भी बचना चाहते हैं। ऐसे लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं ताकि वक्त ज़रूरत काम आ सकें। दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई हैं जो 9 मई के वाक़यात के बाद एक बंद गली में हैं, लेकिन अकड़ बरकरार है। वो हकीकत समेत हर चीज़ से इनकार के मूड में हैं और हकीकत का सामना करने के बजाय मुसलसल हकीकत से आंखें चुरा रहे हैं। तो क्या हकीकत से इनकार मसले का हल है, या हकीकत को तस्लीम करने और हक़ाइक़ का सामना करने में ही मसाइल का हल है? एक ब्रेक लेंगे पहले, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक़ रुकन फिरदौस आशिक़वान। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस आशिक़वान साहिबा, क्या हाल है आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया पारिस साहब को, वेलकम टू सुनो टीवी, क्योंकि मैं उसके बाद फर्स्ट टाइम आपसे मुखातब हूँ, और अब इंशाल्लाह आपसे बातचीत होती रहेगी। अच्छा, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी इस दौरान, तो वैसे कहने वाले तो यही कह रहे हैं, या जो छोड़ के जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम पे कोई दबाव नहीं था। क्या वाकई ऐसा है? पारस साहब को तो पता है कि मेरा जो पिछले 2 साल से, बल्कि जब से एज ए पीएम मैंने रिज़ाइन किया था जी, तो मेरा मैच क्या चल रहा था? मेरा पार्टी के अंदर जो वो गैंग था जिसने इमरान खान साहब को आज बंद गली में पहुंचाया जी, उनके साथ जो एक फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था, और उस टूर्नामेंट के अंदर वो एक ही स्ट्रगल और कोशिश और ख्वाहिश के साथ हर वक्त मैदान में मेरे खिलाफ उतरते थे कि मुझे ग्राउंड से बाहर करना है, और आप उसका जिक्र करती रही हैं, लेकिन आप कुछ लोगों की बात कर रही हैं फिरदौस साहिबा,
آپ کچھ لوگوں کی بات کر رہی ہے. میں نے دیکھا جو فیصل وافدہ ہے نا وہ بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ پارٹی کے اندر کچھ سانپ اور کیڑے ہیں جنہوں نے آج اس پارٹی کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے. تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ کون سے سانپ اور کیڑے ہیں جو پی ٹی آئی میں موجود تھے اور جس کی وجہ سے وہ چیئرمین کو مس گائیڈ کرتے رہے؟ سب سے پہلے تو میں اس ازدہے کا نام لوں گی نا, وہ تو سانپ اور کیڑے کہتا ہے نا, میں اس ازدہے کا نام لوں گی جس کا نام جو ہے وہ اعظم خان تھا, جو بیوروکریسی میں رہتے ہوئے اس نے جس طرح پرائم منسٹر ہاؤس کو یرغمال بنایا ہوا تھا اور اصل استبائی کی بنیاد اس شخص نے ڈالی تھی. پھر اس کے ساتھ وہ سارے انڈر 19 ٹیم تھی, ٹین ایجر, وہ اسٹریٹ بوائز جن کو کبھی زندگی میں کونسلر بننا نصیب نہ ہوا اور نہ آئندہ ہونا ہے, تو وہ جو ہے وہ خان صاحب کو ڈکٹیٹ کر رہے تھے. وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنا رہے تھے اور جن کو اے بی سی نہیں پتا کہ نیشنل سیکیورٹی ہوتی کیا ہے وہ بیٹھ کے اس پہ کمنٹس کر رہے تھے اور پاکستان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہے ان کو جس دلیری, بے دردی اور بہادری کے ساتھ ڈیمیج کر رہے تھے, تو آج وہ کدھر ہیں؟ نہیں, وہ ازدہ جس کو آپ کہہ رہی ہیں وہ ازدہ کہاں ہے آج کل؟ وہ فرار ہوا ہے, وہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے. اور آپ نے بات کی پارس کے جو آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے میرے پہ کوئی دباؤ نہیں ہے. حقیقتاً پچھلے آپ کو بھی پتا ہے کہ 1.5-2 سال سے میں پی ٹی آئی کی یہ جو بیانیہ بدلو مہم تھی اس سے لا تعلق ہوئی تھی. جب تک پی ٹی آئی کا ٹارگٹ, فوکس اور بیانیہ سیاسی حریف اور مخالفین تھے, ڈاکٹر فردوس صاحب کو فرنٹ فٹ پہ ہر مورچے پہ ان سیاسی مخالفوں کو للکارتے نظر آئی. آپ کے ٹاک شوز میں کئی دفعہ میں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا, اور جو ہی خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے اپنا بیانیہ بدلا اور اپنی توپوں کا رخ اور ٹارگٹ جو ہے وہ یونیفارم کو کر لیا اور اصل سیاسی مخالفوں سے نکل کے وہ پاکستان کے محافظوں کے اوپر چڑھ دوڑے, تو یہ تو میرا بیانیہ نہیں ہو سکتا تھا نا. اور پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں وہ پچھلے 1 سال سے اس نیریٹو کو لے کے چل رہے تھے, وہ اداروں پہ الزامات لگا رہے تھے, اپنے قتل کی سازش میں ملوث ہونے کی بات کر رہے تھے, انہوں نے افسران کے مختلف نام وہ دیتے رہے. آپ نے کہا کہ جب نیریٹو بدلا تو میں نے سائٹ پہ اپنے آپ کو کر لیا. سائٹ پہ کیا, پارٹی کیوں نہیں چھوڑی اس وقت آپ نے؟ اتنا لمبا عرصہ کیوں آپ نے ویٹ کیا؟ دیکھیں اس وقت بھی آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے اس سارے بیانیے سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کیا اور پارٹی کے اندر بیٹھ کے پارٹی میٹنگز میں یہ کہا کہ وہ شہزاد اکبر جو ہے, جو یاج القادر کیس جو لگا ہوا ہے, آپ اگر اس کی فوٹیج نکالیں اور آپ کی بہن نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی تھی اور اس پریس کانفرنس میں اس پراپرٹی ٹائکون کا نام لیا تھا, اور اس کے بعد اس کا مجھے میسج آیا تھا, اور پھر وہ میسج میں نے پارٹی کی اسٹریٹجی, میڈیا اسٹریٹجی میٹنگ میں اپنے لیڈر کو واٹس ایپ کر کے سنایا تھا, شہزاد اکبر سے ڈسکس کیا تھا, اور انہوں نے آگے سے یہ مجھے کہا تھا کہ مجھے یہ پریس کانفرنس کرنی نہیں چاہیے تھی. اب بات یہ ہے کہ جہاں یہ صورتحال ہو کہ جو غلط ہو اس کو آپ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں. شہزاد اکبر سے آپ کہتی ہیں مختلف جگہ پہ کہ پارٹی کیوں نہیں چھوڑی. نہیں, ایک سیکنڈ پہلے اس کو ذرا کلیئر کیجئے گا کہ آپ کہتی ہیں کہ شہزاد اکبر سے پوچھ گچھ ہونا چاہیے, لیکن یہ جو القادر ٹرسٹ کے تحت یونیورسٹی بنانے کے جو الزامات لگائے گئے ہیں کیا وہ سارے درست ہیں, جو کہ ملک ریاض کے ساتھ ٹرسٹ قائم کرنے, زمین کی خریداری سے لے کے برطانیہ سے واپس ملی ہوئی یہ بلیک منی کو وائٹ کرنے کی کوشش کی گئی, جو بشرا بی بی پہ جو الزامات یہ سب درست ہے؟ بالکل درست ہے. اس کی وجہ کیا ہے آپ سن لینا جی, کہ جب یہ سچویشن چلی, مجھے خان صاحب کی اس میٹنگ کے اندر مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم نے اس کا کریڈٹ لینے کی خواہش کا اظہار کیا کہ پی ٹی آئی یہ کہتی تھی کہ ہم لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے. تو میں اسی جوش میں, اسی خوش فہمی میں جا کے پارلیمنٹ کے باہر اس پریس کانفرنس کو کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی, اور میں نے دونوں ہاتھ اوپر کر کے واویلا کیا کہ عمران خان نے قوم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا. یہ دیکھیے ہم نے لوٹی ہوئی دولت جو ہے واپس لے آئے ہیں, اور اس کی پہلی قسط جو ہے وہ آ گئی ہے,
اور یہ قوم جو ہے وہ خوشخبریاں سنتی رہے گی. ایسے ہم کئی اقدامات کریں گے جس سے ہم یہ سرمایہ قوم کا ملک میں لا سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی سزا آپ کی بہن کو کیا ملی, کہ وہ گینگ جو تھا جو اس گٹھ جوڑ میں ملوث تھا, وہ بجائے اس کے کہ اس بات کو اپریشیٹ کرتے کہ بالکل میں نے ٹھیک بات کی اور یہ ہمارا کریڈٹ ہے, انہوں نے اس بات کو برا منایا کہ یہ پریس کانفرنس کی کیوں ہے. اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس میڈیا اس کا پراپرٹی ٹائکون کا میڈیا میں نام چلتا ہی نہیں ہے اس کے مخالف, تو وہ لائیو پریس کانفرنس تھی, وہ چل گئی. مجھے کوئی خوف نہیں ہے, میں کسی کی کہانی نہیں ہوں, نہ میں نے کسی کا جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا مجھے ڈر ہے یا خوف ہے. پھر ایک بات اور میں نے برملا نام لیا اور اس نام کے بعد مجھے واٹس ایپ بھی آیا, مجھے وہ میسج آئی ہوپ کہ میں اس کو ریٹریو کر کے آپ کی سکرین پہ چلا سکوں اور جلدی. اچھا فردوس صاحبہ, آپ نے کئی بار یہ بات کہی جب آپ سے بشرا بی بی کے حوالے سے متعلق سوالات کیے گئے, آپ نے یہ کہا کہ ان کا اپنے شوہر کے اوپر بہت اثر ہے, تو یہ اثر کیوں تھا, اور کیا یہ صرف ان کی شخصیت کا اثر تھا بشرا بی بی کا, یا پھر کچھ غیر فطری وجوہات بھی اس کی تھیں؟ آپ کہتی ہیں ان کی کرپشن کی کہانیاں مجھے بہت پتہ ہیں, تو ذرا بتائیں نا وہ کرپشن کی کہانیاں کیا تھی, وہ کس حد تک پنجاب کو چلا رہی تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پارس یہ شادی ہی غیر فطری تھی. مجھے یہ بتا دیں, آپ بھی ایک خاتون ہیں, میں بھی ایک خاتون ہوں, کیا کوئی نانی اماں جو ہے اس ایج میں جب کسی سے شادی کرتی ہے تو ہمارے معاشرے میں اس کے کیا اثرات آتے ہیں, اور اس نانی کو لوگ جو ہے اس کے ارد گرد کے جو افراد یا خاندان کے اندر یا اس کی اولاد کے اوپر کیا ذاتی فیل ہے نا, نانی سے کرتے یا دادی سے کی, یہ تو ذاتی معاملہ ہے نا, وہ ذاتی فیل نہیں ہوتا نا. جب آپ فرسٹ لیڈی بننے کا خواب لے کے اس شخص کو, اس کی سوچ کو, اس کے ذہن کو گمراہ کرنے کے لیے, اپنے مفاد میں استعمال کرنے کے لیے آپ یہ سارے ڈرامے رچائیں, تو اس ڈرامے کا کلائمیکس کیا آتا ہے کہ یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے وہ کرپشن کی داستان. اور یہ پارس میں آپ کو اوپنلی چیلنج کر رہی ہوں کہ آپ نے اس کی تحقیق کرنی ہے, آپ نے ان سوالوں کے جواب لینے ہیں, اور پھر اس کے بعد مجھے بھی بلانا ہے, اور اگر وہ کوئی اس کو ڈینائی کرنا چاہتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, تو اوپنلی آپ نے مطلب مجھے ان کے سامنے بٹھانا ہے. چونکہ آپ کہتی ہیں کہ بشرا بی بی کا اس کرپشن سے کیا تعلق ہے, تو بشرا بی بی کے جو بیٹے ہیں, آپ ان کی صرف ایسٹ کی جو ویلیو ہے اس شادی سے پہلے اور اس شادی کے بعد, وہ آپ ایویلویٹ کر لیں, اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جس سال قادر کیس کی ڈسکشن چل رہی ہے اور نیب نے بشرا بی بی کو طلب بھی کیا ہے, 80 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ایک پل بنانے کے لیے اسی ان کے صاحبزادے نے وصول کیا اور ان کے اکاؤنٹ میں آیا ہے. اسی طرح 2020 میں 22 کروڑ روپیہ جو ہے یہ حبیب رفیق گروپ سے انہی کے صاحبزادے نے اٹک میں جو زمین خریدی گئی اس کے عوض لیا. پھر اسی جو نجی پراپرٹی ٹائکون سے 25 کروڑ روپے کی رشوت ایک اور زمین دلوانے میں انہوں نے لی, اور 4 کروڑ روپے کی ابھی حالیہ دنوں میں لینڈ کروزر جو ہے ان کے بیٹے کو گفٹ ملی ہے, اور انہی کی بیٹی کو جو کرسام فرید مانیکا ہے ان کے نام پہ 2 ایکڑ کا فارم ہاؤس جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا ہے جس کی مالیت 10 کروڑ ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ تقریباً ملا کے 2400 کروڑ سے زائد جو ہے مالیت کے اثاثے ہیں. یہ شادی کے بعد جو ان کو بچوں کے حصے میں آئے, صرف یہاں تک نہیں جی, یہ نیب انہی, اور آپ کو انہیں کوئی چمن کی آئس کریم کھلانے کے لیے نیب بلا رہی ہے, انہی چیزوں کے لیے بلا رہی ہے کہ آپ آئیں اور ان کے جواب دیں. اور صرف یہ نہیں کہ وہ پتا تھا اس بارے میں ابراہیم مانیکا تک, یا آپ نے بتانے کی کوشش کی؟ میں آپ نے مجھ سے جو سوال پوچھا پہلے اس کی سن لینا. یہ ہے بیٹے کی داستان. آپ باپ بھائی کی داستان بھی سن لیں کہ جو احمد مجتبیٰ صاحب ہیں جو ان کے بھائی ہیں, انہوں نے جس طرح سے دیپالپور پہ غیر قانونی زمینوں پہ قبضہ کیا, اور اب تک آپ صرف ان کے اکاؤنٹس کو چیک کر لیں اور آپ کو یہ دیکھ کے
فرق ہوگی کہ کرپشن کی داستانیں اور کس سے پیچھے رہ جائیں گے. اور 200 کروڑ روپیہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ان کے احمد مشتبہ کے اپنے اکاؤنٹس میں. یہ جب آپ میرے شو میں آئیں گی نا, میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھیں گی, تو اس پہ ہم ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. میں یہ سارے کاغذات آپ کو پیش کروں گی اور اوپنلی ساتھ میں یہ کہوں گی. بریگی خان صاحب کی بات, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آپ کہہ رہی ہیں کیا خان صاحب کو پتا تھا؟ میں پارس آپ کی طرح اتنا ہی اپنے لیڈر سے پیار کرتی تھی اور اس کو مسیحا اور صادق اور امین سمجھتی تھی. میرا لیڈر نہیں ہے وہ, اور اسی وجہ سے پوری ایمانی طاقت اور جذبے سے اس کو ڈیفینڈ کرتی تھی کہ یہ ایماندار ہے, یہ صادق اور امین ہے. لیکن پارس صرف ایک پروگرام سنو ٹی وی سے کہیں کہ وہ جا کے تو زمان پارک کے گھر پہ کر کے آئے, اور اس گھر کے اوپر صرف پروگرام یہ کرے کہ اس گھر کی رینوویشن کس نے کرائی, کتنے پیسوں میں کرائی, اور وہ 62 کروڑ روپے کے بل کس نے پے کیے. اور ڈاکٹر فردوس اس کی وٹنس ہے کہ لاہور آتے ہوئے اس جہاز میں فرسٹ لیڈی جو ہے وہ اس گھر کے اندر اتر کے خان صاحب کو ان انٹیریئر ڈیزائنر, آرکیٹیکٹس اور تمام جو رینوویشن کرنے والا عملہ تھا اس سے ملایا کرتی تھی. اس گھر کی انسپیکشن کرتے تھے تو ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ گھر کون رینوویٹ کر رہا ہے, کس پیسے سے کر رہا ہے اور کس طرح کر رہا ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا؟ ان کو سب پتا ہے. اور یہ بھی چھوڑ دیں, پرائم منسٹر ہاؤس کے قصے آپ چھوڑ دیں نا, آپ پرائم منسٹر ہاؤس کے قصے چھوڑ دیں, اس کے بعد پہ آ جائیں. ابھی جو ٹکٹوں کی جس طرح سے بندر بانٹ ہوئی ہے, ہر میٹنگ کا 1 کروڑ روپیہ جو خان صاحب نے ماشاءاللہ سے ریسیو کیا, اور ہر ٹکٹ جو ہے 2 سے 3 کروڑ روپے میں بکی ہے. اور جس انداز سے آپ نے فلڈ کے اندر انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے ارب روپے کا چندہ اکٹھا کر لیا ہے, آپ یہ حساب ہی لے دیں کہ وہ 14 ارب 15 ارب جو کہتے ہیں لوگوں نے میرے کہنے پہ دیا, وہ کدھر گیا؟ کہاں آپ نے دیکھا؟ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں دیکھیں فردوس صاحبہ, آپ 1 سال پی ایم کی معاون خصوصی رہیں, پھر آپ وزیر اعلیٰ کی پنجاب میں معاون خصوصی رہیں, آپ کو اتنا کچھ پتا تھا, آپ اس پر کیوں نہیں بولی؟ عہدوں پہ ہوتے ہوئے کیوں نہیں بولا جاتا؟ یہ پتا مجھے اس وقت لگا, میری بات سن لینا, یہ پتا اس وقت لگا جب میں وہ سارے قصے کہانیوں کی تحقیق کرتی رہی کہ جناب یہ بتائیں کہ یہ پرائم منسٹر جو ہمارے سامنے میں سارا دن جا کے اس کی جنگ لڑتی ہوں, اسے صادق امین ثابت کرتی ہوں, یہ بیک گراؤنڈ میں یہ کردار جو ہیں وہ کس طرح سے اس کی سپورٹ میں آ رہے ہیں. اور یہی وہ جرم تھا, یہی وہ سب سے میرا اور کوئی ان سے ذاتی جھگڑا ہے, کوئی میرا ان سے جائیدادوں کا جھگڑا تھا, یا میرا بشرا بی بی سے کوئی قتل کا ویر تھا, یہی وہ مسائل تھے کہ جن کی نشاندہی میں نے کی تھی. پنجاب میں بیٹھ کے وہ واٹس ایپ کیے تھے کہ یہ وہ کرپشن کی داستان ہے خان صاحب, تو اس کا حساب لیں. تو جو خان صاحب کو آج وہ عثمان بزدار کدھر ہے؟ وہ تو آج سیاست کو خیر بات کہہ دیا, نہیں, لیکن وہ وسیم اکرم پلس جس کی کارکردگی پہ پورا ملک سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا تھا. فردوس صاحبہ, آپ نے اس کی کارکردگی کو آپ ڈیفینڈ کرتی رہی ہیں, یہ آپ نے کیسے کر لیا تھا؟ پہلی بات تو یہ اس لیے جو اس وقت جب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے تو ساری ڈیٹیل میں نے اپنے لیڈر کے سامنے رکھی ہے نا کہ حضور یہ دیکھیں اس کی کارستانیاں جس کو آپ مجھے کہہ رہے ہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے, یہ ہے اس کے سیاہ کارنامے. تو بجائے اس کے کہ وہ ان کارناموں پہ کوئی انکوائری بٹھاتے, کوئی وہاں اس کے ساتھ جڑے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچاتے, انہوں نے یہ بجائے کہ ان کو سناب کرتے اور ان کو فارغ کرتے, انہوں نے کہا آپ استعفیٰ دیں. اچھا تھوڑا سا بشرا بی بی کی یہ بشرا بی بی کے ساتھ جڑا جو تانے بانوں کا ایک نیٹ ورک تھا, جو بندہ اس کو ایکسپوز کرے گا, پارس یہ ذہن میں رکھیں, وہ جہانگیر ترین ہو, ولیم خان ہو, وہ پارٹی کے اندر بیٹھا کوئی بھی شخص ہے جس نے عثمان بزدار کی سیاہ کاریوں کو ہائی لائٹ کیا,
اس کو گھر جانا تھا. چلیں تھوڑا سا ٹائم کم ہے, 2-3 باتیں اور جلدی جلدی پوچھ لوں. خان صاحب کے کہنے پہ آپ کہتی ہیں کہ وہاں سے ہدایات تھیں اور وہ کیا بھی جاتا تھا, لیکن یہ جو آپ نے جب آپ معاون خصوصی تھی, ترجمان تھی پی ٹی آئی کی, تو اس وقت آپ نے مریم نواز کے لیے کافی سخت الفاظ استعمال کیے. آپ نے نون لیگ کی خواتین جو ان کی ترجمانی کرتی تھیں ان کے لیے کہا نا راج کماری, کنیز, اداکارہ, برائلر مرغیاں اور بہت سے القابات دی, اور یہ بھی کہا کہ پوتوں نے دادی کو پارسل کر دیا ہے. کیا یہ الفاظ استعمال کرنے کی, القابات دینے کی ہدایات بھی پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے آپ کو آتی تھی؟ چونکہ بندہ خود بھی سوچتا ہے نا میں نے کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی. بیانیہ ہوتا تھا, بالکل پارس, یہ پارٹی بیانیہ ہوتا تھا. پارٹی جو ہے وہ بیٹھ کے یہ ساری اسٹریٹجی بناتی تھی, پارٹی کے اندر یہ نیریٹو بنتا تھا. پارٹی جو ہے وہ خواتین کو یہ سارے جو فردوس صاحب گونگے بہرے ہو جاتے ہیں لیڈر کے سامنے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ کیا صحیح ہے. آپ نے جہانگیر ترین کی نہیں, آپ نے جہانگیر ترین کے خلاف سخت الفاظ استعمال کرنے سے منع کیا تھا نا, بیانیہ تھا, آپ نے معذرت کی تھی, تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیوں نہیں کی؟ بات یہ ہے کہ میں نے جس کو راج کماری کہا یا جس کو میں نے کسی القابات سے نوازا, میں اس پہ بیک فٹ پہ تو نہیں جا رہی ہوں, لیکن وہ میری پارٹی کا بیانیہ تھا. میں نے اپنی پارٹی کے موقف کا دفاع کیا, لیکن وہ جہانگیر ترین کے خلاف بولنے سے کیوں انکار کیا تھا؟ میرے اپنے دل کے قریب تھی. آپ کی پارٹی جہانگیر ترین کے خلاف تھی, جہانگیر ترین کے خلاف بولنے سے منع کیوں کیا جب کہا کہ ان کو بھی سخت الفاظ ان کے لیے استعمال کریں؟ آپ ہی نے بتایا یہ, تو آپ نے وہاں معذرت کیوں کی؟ یہ تھی نا کہ میری پارٹی جہانگیر ترین کے اوپر جو کیچڑ اچھال رہی تھی وہ کیچڑ پارٹی کے مفاد میں نہیں تھا. اس وقت پارٹی کا جو بجٹ بن رہا تھا, اگر جہانگیر ترین گروپ جو ہے ڈسوسیٹ کر لیتا, میں اس پہ کیچڑ اچھالتی, وہ ووٹ نہ دیتے, تو آن دی فلور آف دی ہاؤس اسی دن پارٹی کی حکومت ختم ہوتی. اچھا, تو اس لیے جو چیز پارٹی کے مفاد میں تھی وہ پارٹی کے کہنے پہ کی, آپ یہ سمجھتی ہیں پارٹی کے مفاد میں نہیں تھی وہ میں نے نہیں کی. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ نے جو کچھ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی قیادت کے حوالے سے بات کی, اس وقت جو موجودہ قیادت ہے کیا وہ ابھی بھی کرپٹ ہے؟ انہوں نے اسی طرح اس ملک کو لوٹا ہے جیسا آپ بتاتی رہی ہیں, یا اب آپ کے جو خیالات ہیں وہ تبدیل ہو گئے؟ میرے خیالات بالکل وہی ہیں, آج بھی وہی ہیں, لیکن ساتھ میرا ایک نتیجہ بھی میں نے نکالا ہے کہ ان لوگوں کو جن کی میں بیٹھ کے سارا دن ان کے خلاف جو ہے وہ بیانیاں دیتی تھی, انہوں نے اس ملک کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا پی ٹی آئی کی نالائکی اور نااہلی نے پہنچا دیا. ان لوگوں نے وہ تمام چیزیں اس ملک کے اندر جو کی وہ اپنے اپنے لیبل لے کے سائیڈ پہ ہو گئے. ہم تو فرشتے صادق امین آئے تھے نا, ہم تو اس ملک کو, اس کی تقدیر کو بدلنے آئے تھے, ہم تو عوام کے مسیحا بن کے آئے تھے, سینئر سیاستدان ہیں, آپ کو پتہ نہیں لگتا یہ کر کیا رہے ہیں, مدینہ بنانے آئے تھے. یہ 3.5 سال بعد پتہ لگتا ہے ہم نے پہنچایا اس ملک کو, وہ ہماری نالائکی اور نااہلی نے پہنچایا. ٹھیک ہے, ہم نے ڈیلیڈ ڈیسیژن, وہ تمام فیصلے جو بر وقت ہونے چاہیے تھے ہم نے نہیں کیے. چلیں, اچھا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ٹیم سلیکشن نہیں کی. آپ کہاں جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے بعد؟ پیپلز پارٹی نے کوئی رابطہ کیا؟ جو میرے حلقے اور میرے ملک کے مفاد میں ہوگا میں وہاں جاؤں گی. تو کیا سوچا, کون ہے حلقے اور ملک کے مفاد میں؟ ریزرو سیٹ کی نہیں کرنی. مفاد میں کون ہے آپ کے اور ملک کے؟ انشاءاللہ. تو مفاد میں کون ہے اس وقت میں؟ جو اس وقت ملک اور مفاد میں ابھی کنسلٹیشن چل رہی ہے میرے, میں ابھی بھی حلقے میں ہوں. آپ میرا پروگرام میرے حلقے سے کرنے آئے ہیں اور میں اپنے لوگوں سے مشاورت کر رہی ہوں. کوئی کنگز پارٹی بننے جا رہی ہے؟ کی جو سوچ ہے وہ پرو پاکستان ہے. جو پاکستان کا دوست ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, جو پاکستان کے غدار ہوں گے یا پاکستان کو نقصان پہنچانے والی سوچ ہوگی اس کا ہم کلا. آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان کا دوست کون ہے؟ پاکستان کا دوست کون ہے آپ کے خیال میں؟ پاکستان کی بہتری کے لیے کون سوچ رہا ہے اور کوئی کنگز پارٹی بن رہی ہے؟ دوست وہ ہیں جو پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ٹھیک, جو پاکستان کے قومی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو دیکھیں گے کہ کون کھڑا ہوتا ہے اور کون بھاگتا ہے. جہانگیر ترین صاحب نئی سیاسی پارٹی بنا رہے ہیں, پی ٹی آئی چھوڑنے والے 100 سے زائد لوگ ان سے مل چکے ہیں, آپ کی بھی ملاقات ہو چکی ہے, تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا سیاسی مستقبل وہاں اب ہو سکتا ہے؟ یہ چیزیں ابھی کنسلٹیشن پروسیس میں ہے. لیٹس سی, لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. ایسا نہ ہو کہ جہانگیر ترین کی وجہ سے آپ کی سیاسی زندگی کا یہ دوسرا غلط فیصلہ ثابت ہو جائے پھر, کیونکہ کنسیڈر تو کر رہی ہیں نا آپ. یہ تو سیاست میں ہوتا ہے, پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں.
اچھا پرویز، آخری ایک بات کر رہی ہوں، یہ چودھری پرویز الہی کل گرفتار ہوئے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ بھی کافی عرصے سے کام کیا ہے، آپ کے خیال میں کیا درست گرفتاری ہوئی ہے؟ جو کرپشن کے مقدمات ہیں وہ درست ہیں ان کے اوپر؟ دیکھیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور یہ وہ شخص تھا کہ جو برملا ٹی وی کیمروں کے آگے بیٹھ کے تو خواتین کی بے توقیری کر کے انجوائے کرتا تھا۔ آج میں نے تو اس وقت کچھ نہیں کہا تھا، میں تو پارٹی کے مفاد میں، جب اس نے پنجاب اسمبلی میں مجھے میرے داخلے کو روکا تو میں نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ میرا بولنا جو تھا اس وقت پارٹی کا یہ سپیکر تھا، تو اگر یہ ریاکشن میں پارٹی کی کو نقصان پہنچاتا تو میں نے صبر کیا اور میں نے ریاکشن نہیں دیا۔ لیکن آج اللہ نے میرا بدلہ لے لیا، کیونکہ جس نے مجھے ستایا ہے اسے چین نہیں پایا۔ یہ تو ہو گیا آپ کا بدلہ۔ کرپشن کے الزامات ٹھیک ہیں؟ ایک ایک کر کے وہ بے نقاب ہوں گے، ہاں یا نا؟ کرپشن کے الزامات ان پہ ٹھیک ہیں، درست ہیں؟ کرپشن کے جو الزامات لگے ہوئے ہیں یہ درست ہیں، آپ سمجھتی ہیں ان پہ؟ یہ مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ آپ ان فائلوں کو بلائیں، دیکھیں ذرا، گنگالیں تو سنتا جا اور شرماتا جا۔ رائٹ، آخری سوال دیکھیں گے کہ وہ ان کا بیٹا جو ہے وہ کدھر ہے، مونا سلائی کدھر ہے، اس کو بلائیں نا پاکستان۔ ٹھیک ہے، آخری سوال فردوس صاحبہ، آخری ٹائم ختم ہو رہا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یا اس سے پہلے بھی کسی بھی پارٹی لیڈر کو یا اس کی سیاسی جماعت کو سیاست سے مائنس کیا جا سکتا ہے، اور کیا وہ مائنس ہو سکتا ہے؟ چونکہ دیکھیں ووٹ بینک تو کہا جاتا ہے کہ وہ تو پارٹی لیڈر یا سربراہ کا ہی ہوتا ہے نا، تو بغیر سربراہ کے ووٹ بینک کا مالک کسی اور کو بنایا جا سکتا ہے؟ آپ نے ہی کہا نا پی ٹی آئی میں ایسے لوگ تھے کونسلر بننے کی اوقات نہیں تھی، کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے تھے، جب چیئرمین پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا تو اس سے نہ صرف وہ الیکٹ ہوئے بلکہ بڑی بڑی منسٹریز بھی مل گئیں۔ بات یہ ہے پارس کے اس ملک کے اندر ہر چیز کا قابل معافی ہے۔ پاکستان سے غداری، پاکستان کے ساتھ بے وفائی، پاکستان کے ساتھ جو مطلب اس کو اذیت تکلیف اور بدنام کرنے کی کوئی بھی اسٹریٹجی جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اور الطاف حسین کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ وہ بھی ایک شخص تھا جو یہاں تخت نشین تھا، وہ ایک انگلی کے اشارے پہ پورا کراچی بند کرایا کرتا تھا، وہ بھی بہت پاپولر تھا، اس کی بھی ایک آواز پہ پورا کراچی اکٹھا ہو جاتا تھا۔ آج وہ کدھر ہے؟ آج وہ کدھر ہے؟ اور پی ٹی آئی کا لیڈر اور پی ٹی آئی جو اگر اس نے اپنے وتیرے نہ بدلے، اور آج ایم کیو ایم کے حصے دیکھ لیں کتنے ہیں، اور وہ الطاف حسین بس اب آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ پھر کچھ عرصے کے بعد بیٹھ کے آپ بتا رہی ہوں کہ آپ کا فیصلہ غلط تھا۔ الطاف حسین ثانی بننے سے اگر آپ چاہتی ہیں کہ روکا جائے تو ان کو اپنی سب سے پہلے پالیسیز پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی، درست وقت پہ درست مشورے دینے چاہیے نا ان کو۔ اب آپ نے صحیح فیصلہ کرنا ہے سیاست کے حوالے سے، مان لیتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ درست وقت پہ درست مشورے وہ مان لیتے تو آج اس نہج پہ نہ پہنچتے۔ چلے بہت بہت شکریہ آپ کا فردوس عاشق اقبال صاحبہ، پروگرام میں آپ موجود تھیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بھی۔ اور پروگرام میں اب ہمیں جوائن کیا ہے سابق گورنر پنجاب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ کاف، چودھری محمد سرور صاحب نے۔ السلام علیکم سرور صاحب، اور بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سر جی وعلیکم السلام۔ سر آپ کا سیاسی جو سفر ہے وہ برطانیہ سے شروع ہوا، پھر مسلم لیگ نون، اس کے بعد پھر پی ٹی آئی، اور اب آپ اس وقت کاف لیگ میں ہیں۔ تو میں چاہ رہی تھی کہ ذرا یہ بتا دیں کہ یہ خبریں درست ہیں کہ کچھ خبریں تھیں کہ آپ نے واپس یعنی کہ دوبارہ مسلم لیگ نون میں شمولیت کی کوشش کی تھی لیکن حوصلہ افزا جواب نہیں مل رہا، تو پھر آپ کاف لیگ میں شمولیت اختیار کی؟ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ٹھیک، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ویژن لے کے پاکستان آئے ہیں وہ کاف لیگ میں ہوتے ہوئے پورا ہو سکتا ہے؟ سر چونکہ دیکھیں کاف لیگ کی سیاست تو محدود ہے نا، کسی حکومت کا حصہ تو یہ بن سکتی ہے لیکن کم از کم مستقبل قریب میں پوزیشن میں نہیں لگ رہی کہ اپنی حکومت بنا سکے۔ دیکھیں سوال یہ نہیں ہے کہ حکومت میں آنا ہے یا نہیں آنا ہے، کتنی سیٹیں لینی ہے، کتنا پاور میں شیئر لینا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے جو پاکستان کی سیاست کو نزدیک سے دیکھا ہے تو ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو سارے مسائل کا جڑ ہے وہ یہ ہے کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے، پارٹیوں میں مشاورت جو ہے وہ نہیں ہے،
یہاں پر جو پولیٹکس ہے وہ لیڈر کے ارد گرد گھومتی ہے. تو میری خواہش یہ ہے اور یہی تھی جب میں پاکستان آیا تھا کہ ایک ایسی پارٹی ہمیں بنانی چاہیے, ایک تنظیم بنانی چاہیے, ایک ادارہ بنانا چاہیے جس طریقے سے برطانیہ میں یا یورپ میں امریکہ میں پارٹیاں جو ہیں چلتی ہیں وہ فرد واحد پہ تو نہیں چلتی. وہاں پر ایک پوری ٹیم ہوتی ہے اور پھر یہ نہیں کوئی کہتا کہ فلاں اگر نہیں ہوگا تو بس ملک جو ہے وہ نہیں چل سکے گا. وہاں لیڈر آتے ہیں, 2 سال کے بعد چلے جاتے ہیں, نئے آ جاتے ہیں, نئے چلے جاتے ہیں, تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو یہاں تک تو یہ صورتحال ہے کہ یہاں کا جو لیڈر ہے وہ فار لائف ہے, اس کا ہر لفظ کہا ہوا حرف آخر ہے. تو کم از کم میں پاکستان مسلم لیگ میں ایک جمہوری پارٹی اس کو بنانا چاہتا ہوں. اور مجھے بڑی انکریجمنٹ ملی ہے کہ نوجوان, ہمارے طلبہ, طالبات, ہمارے مزدور, کسان, وکلاء, یہ تمام مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ بہت بڑی تعداد میں شامل ہو رہے ہیں. اور دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پارٹی کے اندر موروثیت تو ہے سر. کیسے, یہ پہلی چودھری شجاعت میں کہتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان کے, میری ذرا بات سن لیں, کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں کہ کسی پارٹی کے سیاسی لیڈر نے کسی فیملی سے باہر کے فرد کو پنجاب کا صدر چنا گیا ہے اور چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ چنا گیا ہے. تو یہ میرے خیال میں مروسی سیاست نہیں ہے, یہ تو مروسی سیاست سے چودھری شجاعت صاحب نے چیزوں کو باہر نکالا ہے. اگر وہ چاہتے تو ایک بیٹے کو چیف آرگنائزر پاکستان بنا سکتے تھے, ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنا سکتے تھے اپنی جگہ پہ, پنجاب کا صدر اپنی فیملی میں سے کسی کو بنا سکتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ نہیں کیا. اور یہ بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت سے لوگوں سے, پارٹی کے صدر نہیں ہوں گے چودھری شجاعت کے بعد. جی نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ کون صدر ہوگا کون نہیں ہوگا. پارٹی جمہوری طور پر فیصلہ کرے گی, جو پارٹی کے لوگ چاہیں گے وہی صدر بنے گا, وہی پنجاب کا صدر بنے گا, وہی پاکستان مسلم لیگ کا صدر بنے گا. پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے. رائٹ. اچھا سر, آپ کا جہانگیر ترین صاحب سے کوئی رابطہ ہوا؟ چونکہ پی ٹی آئی چھوڑنے والے 90% لوگوں کا ان سے رابطہ تو ہوا ہے اور خبریں یہی ہیں کہ وہ بھی جلدی اپنی نئی سیاسی پارٹی جو ہے اس کا آغاز کرنے والے ہیں. دیکھیں, میرا جہانگیر ترین صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہے. میں تو اپنا جو میرا پورا فوکس ہے وہ میں پاکستان مسلم لیگ کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں, اور دوسرا میرا فوکس ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے. جو لوگ بھی صاف ستھرے ہیں, پارٹی میں ہمارے نظریے کے مطابق کام کر سکتے ہیں, تو تمام پولیٹیکل پارٹی سے, پاکستان مسلم لیگ نون سے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, جماعت اسلامی کے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. تو میرے پاس تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے, اور مور امپورٹنٹلی جن کی میں ترجمانی کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو کارکن ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ بے بس ہے. اس کا کام جو ہے وہ صرف جو ہے دروازے کھٹکھٹانا ہے, ووٹ اکٹھے کرنا ہے, ووٹ ڈیلیور کرنا ہے, جیلوں میں جانا ہے. اقتدار میں یا فیصلہ سازی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو میں یہاں پر یورپین سٹائل پولیٹکس جو ہے لانا چاہتا ہوں, جس میں پارٹی کے ورکرز کو عزت بھی ملے گی اور ڈیسیژن میکنگ میں بھی وہ حصے دار. سر, آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں وہ رابطے میں ہیں, تو اس وقت آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کے کتنے لوگ رابطے میں ہیں؟ نہیں جی, میں نے تقریباً تمام لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں, ان سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہے. تو یہ ویسے ہی پراپر ایک ڈسکشن ہے. ان میں سے کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ آنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے, اور انشاءاللہ مناسب وقت پہ وہ ہماری پارٹی میں شامل ہو جائیں. فواد چودھری ہیں, عمران اسماعیل ہیں, پرویز خٹک ہیں, جو مین سٹریم کے ان کے لیڈرز تھے, کیا ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے یا وہ رابطے میں ہیں؟ دیکھیں, میں ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مین سٹریم جو لیڈرز ہیں ان سے ملاقاتیں ان میں سے چند لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں, لیکن میرے خیال میں اب ان کے ذہن میں ابھی تک کلیئرٹی جو ہے وہ نہیں ہے کہ انہوں نے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ کیا کرنا ہے. تو میرے خیال میں لوگوں کو سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے, لوگوں کو سوچنے کا وقت جو ہے وہ ملنا چاہیے, اور اس کے بعد وہ پراپر تھاٹ تھرو جو ہیں میچور جو ہیں فیصلے کریں, کیونکہ یہ ان کے بھی سیاسی مستقبل کا معاملہ ہے.
اور ہم بھی چونکہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہے جن کا ماضی بے داغ ہو، جن پہ کرپشن کے الزامات نہ ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی جلد بازی جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. لوگ جو بھی سمجھ سوچ کر فیصلہ کریں گے ہم ان کی رائے کا احترام کریں گے. سر، آپ کا سیاست میں کافی تجربہ ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ سوچ سمجھ کے فیصلہ ان کا کافلی کی طرف ہو سکتا ہے یا بہترین آپشن ان کے لیے جہانگیر ترین کی پارٹی ہی ہوگا؟ اور اب آگے پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا نظر آ رہا ہے، قائم رہے گی یا صرف ایک گروپ کے طور پر ہی بغیر سربراہ کے کام کرے گی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ ہیں، ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مستقبل جو ہے پاکستان مسلم لیگ سے زیادہ وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. نئی پارٹیاں بنانا، ان کو چلانا، ان کے سٹرکچرز بنانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. پھر ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، لوگ اس سوچ کے ساتھ چلتے ہیں. یہ سوچنا کہ لوگ جی چونکہ منحرف ہو رہے ہیں ایک پارٹی سے، ان سب کو ہم ساتھ ملا لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سیریس ایک بیکلاش بھی ہو سکتا ہے. سر لیکن آپ نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ 25 لوگ پارٹی کو چھوڑ کے 25 لوگ پارٹی کو چھوڑ کے آئے تھے اور ان کا جو سیاسی مستقبل کا جو بنا وہ سب کے سامنے ہے. تو اس لیے میں تمام دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ مجھ میں ساتھ بھی شامل ہونے سے پہلے اس کو بہت اچھے طریقے سے چیزیں جو ہیں ان کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے اور پھر فیصلہ جو ہے کرنا چاہیے. آپ نے کہا نا جلدی سے پارٹیاں بن جاتی ہیں، ٹھیک بات ہے. آپ کو یاد ہے 2002 میں کاف لیگ بھی تو جلدی سے بن گئی تھی نا، اور پھر ان کو کنگز پارٹیاں کہا جاتا ہے. تو سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پھر مصنوعی طریقے سے بنائی جاتی ہیں اور پھر زیادہ عرصے چلتی نہیں ہے، غائب ہو جاتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں ایسی پارٹیوں سے سیاسی استحکام آ سکتا ہے ویسے؟ کیونکہ عوام بھی پسند نہیں کرتی نا. دیکھیں جی، میں تو ایک تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے آئی تھنک دے ہیو لرنڈ دا لیسن ہارڈ وے. اور میرے خیال میں پارٹیوں کو جو ہے لوگوں کو اپنا چوائس کرنے کا وہ موقع دیں گے. اور کم از کم میری جن دوستوں سے میٹنگز ہوئی ہے مجھے تو یہی پتہ چلا ہے ان سے کہ وہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ فلاں پارٹی میں آ جاؤ یا فلاں پارٹی میں نہ جاؤ. انہوں فیصلہ جو ہے وہ لوگوں پہ چھوڑنا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر ہے کہ لوگ اپنے فیصلے جو ہیں آزادانہ کریں. آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور پرانی اسٹیبلشمنٹ میں آپ کو کیا فرق دکھائی دیتا ہے سر؟ کیا پالیسی کا ہی تسلسل ہے یا پھر پالیسی میں انٹرنل پالیٹکس اور جو فورن پالیسی ہے ان معاملات میں چند بنیادی تبدیلیاں ہوئی ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تو فارن پالیسی کا تعلق ہے، فارن پالیسی تو یقینی طور پر سول گورنمنٹ جو ہے اسی کو بنانا چاہیے. لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے جب سیاستدان جو ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں تو آپ پی ٹی آئی دور کا ہی کام دیکھ لیں. جب بھی کبھی پھڈا جو ہے وہ حکومت کا، چاہے وہ سعودی عرب سے پڑتا تھا، چاہے چائنا کے ساتھ پڑتا تھا یا کسی اور کے ملک پڑتا تھا، تو اسٹیبلشمنٹ جا کے حالات کو بہتر جو ہے بدقسمتی سے وہ کرتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فارن ڈپلومیسی ہے یہ بہت سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں. ان میں نہایت میچور پولیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ دنیا سے الگ تھلگ نہیں ہو سکتے. آپ نے تمام دنیا کے ساتھ اپنے تعلق کو بیلنس رکھ کے چلنا ہوتا ہے. اور آپ امریکہ یا کسی ملک کو چیلنج کر کے آپ، جبکہ آپ کا سارا دار و مدار جو ہے وہ قرضوں پہ چل رہا ہو، IMF پہ چل رہا ہو، آپ کو ضرورت پڑے. دیکھنا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ بینکرپٹ ہو رہے ہیں تو پھر سعودی عرب آپ کو $3 بلین دے، پھر $3 بلین کا تیل بھی دے، پھر UAE سے $3 بلین آپ کو وہ بھی آپ کے ڈپازٹ میں آئے، پھر $10 بلین جو ہے ان کا جو ہے ریمیٹنس جو ہیں وہ آئیں. اور پھر آپ ان ملکوں کے ساتھ کیسے بگاڑ جو ہے افورڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ الائنس جو ہے ملیشیا، ایران یا ترکی کے ساتھ مل کے اس پہ بھی ذرا اگر ون لائنر آپ دے دیں، اس میں آپ سمجھتے ہیں نیوٹرل ہیں یا پالیسی تبدیل ہوئی ہے؟ دیکھیں جی میرے خیال میں تو کم از کم میرے علم میں نہیں ہے، مجھے ایک بھی جو ہے وہ MNA یا MPA نہیں ملا ہو جس نے مجھے یہ بتایا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا رخ جو ہے یا ان کی ڈائریکشن جو ہے فلاں پارٹی کی طرف ہے. میرے خیال میں وہ لوگوں کو اپنے جو ہے آزادانہ فیصلے جو ہیں کریں گے. اور میرے خیال میں 2018 میں جو ہوا تھا وہ ہسٹری جو ہے وہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کرے گی. جی سر، کل چودھری پرویز الہی کو گرفتار کیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست کیا گیا ہے اور ان پہ جو کرپشن کے الزامات ہیں وہ بھی درست ہیں آپ کے خیال میں؟
دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انسان بڑا ہے، چھوٹا ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے، قانون کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے. اگر ان کے خلاف الزامات ہیں تو انہیں اپنے جو ہے ثبوت جو ہے وہ دینے چاہیے، اور حکومت کو بھی اگر ان کے ثبوت ہیں تو ان کے سامنے جو ہیں لانا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کرنا کہ کون کرپٹ ہے کون نہیں ہے، میں نے ہمیشہ سے یہ بات کی ہے کہ یہ عدالتوں کا کام ہے. یہ انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز جو ہے ان کا کام ہے کہ وہ جو ہے پروسیکیوشن کریں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا نظام اتنا راٹن ہے اور ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم اس قدر فرسودہ ہے کہ کسی کو بھی سزا دینا جو ہے وہ کم از کم پریزنٹ سیناریو میں بالکل مشکل نظر آتا ہے. اس کی کیا وجہ سمجھ آتی ہے کہ چودھری پرویز الہی پورے خاندان کے اگینسٹ جا کر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا، اور آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں، پی ٹی آئی میں ہی رہوں گا اور کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا. آپ دیکھیں نا کہ یہ خاندان کئی دہائیوں سے سیاست میں، اور کبھی سیاسی اختلاف کی بنیاد پر اس خاندان میں کوئی ڈینٹ نہیں پڑا ہے، نظر نہیں آیا. تو کیا وجہ تھی پی ٹی آئی جوائن کرنے کی ان کے؟ دیکھیں جی، میرے اپنے خیال میں تو جو وجوہات تھیں وہ یہی تھیں کہ انہوں نے پہلے نون کے ساتھ معاہدہ کیا، اس میں زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو منانے کے لیے بہت اہم اور مشکل رول ادا کیا. چوہدری شجاع صاحب نے پہلی دفعہ کیا، پھر دوسری دفعہ کیا تو انہوں نے کمٹمنٹ دے دی، اور وہ پھر اپنی کمٹمنٹ جو ہے اس کو ڈس آنر نہیں کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے فیملی جو ہے میں اختلافات پیدا ہوئے. میں تو ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ فیملیز کے جو اختلافات ہیں وہ کم ہونے چاہیے، وہ دور ہونے چاہیے، لیکن میں ان کے فیملی معاملات جو ہیں ان پہ پہلے بھی کبھی کامنٹ نہیں کیا اور اب بھی نہیں کروں گا. اچھا سر، اس سال اکتوبر میں الیکشنز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں جی، میرا اپنی جو سوچ ہے 13 اگست کو جو ہے ان کی ٹرم جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈیزالو ہونی چاہیے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنی چاہیے، اور ملک کے آئین اور قانون کے مطابق الیکشن جو ہے ہونے چاہیے جس میں تمام پارٹیاں جو ہیں وہ اس میں شرکت. سر، اکتوبر میں اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ کے خیال میں مسلم لیگ نون کس منہ سے اس کارکردگی کے ساتھ عوام سے ووٹ مانگنے کے لیے جائے گی؟ کیونکہ 30 روپے پیٹرول پہ انہوں نے بڑھائے ہیں اور 8 یا 7 روپے بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ مہنگائی جو ہے آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، ان کے معاشی مسائل جو ہیں بہت برے طریقے سے، میں کہتا ہوں کہ ایک مصیبت میں لوگ جو ہیں پھنسے ہوئے ہیں. لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنا جو ہے ملازمتیں ان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. مہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گڈ گورننس جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ نہیں دے سکتی ہے، اور جس کی وجہ سے عوام میں بہت زیادہ غصہ پایا جاتا ہے. حکومتی اتحاد افورڈ تو الیکشن تو ہونے چاہیے، اگر نہیں جیتے تو جو مرضی، اگر لوگ ان کے جو ہے انہوں نے جو مہنگائی کی ہے تو لوگوں کو حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ ان کے حق میں ووٹ دیں یا نہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر ان کی ڈیلیوری ٹھیک نہیں ہے تو پھر الیکشن ملک میں نہیں ہونے چاہیے. الیکشن ملک میں ہونے چاہیے، جس کو عوام ووٹ دیں گے، ہم پچ کریں گے اور ہم پورا ایک منصوبہ دیں گے، ایک منشور دیں گے کہ ہم اس ملک کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں. ہمارے پاس ویژن بھی ہے، ہمارے پاس اسٹریٹجی بھی ہے، اور ہمارے پاس ایک کمپیٹنٹ لوگوں کی ٹیم بھی، ہم بہترین ٹیم جو ہے اکانومی میں، ہیلتھ میں، لا میں، لیگل ریفارم میں، انرجی میں بہترین ٹیم. اور پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے الیکشن میں، یا قائم ہے تو چل سکتا ہے آگے؟ دیکھیں جی، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو تو یہی ہے کہ ہم آزادانہ طریقے سے ایز اے جماعت جو ہے وہ پورے پاکستان میں بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے. رائٹ. چودھری صاحب بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.